बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज वसी टीवी। सामीन, एक अरसे से हमने लाइव स्टॉक के टॉपिक पर काम नहीं किया और इस पर हमारी कोई वीडियोस नहीं आई हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो लाइव स्टॉक के बारे में है कि मैं अपने लाइव स्टॉक को किस तरीके से खुशहाल रख सकता हूं और उसके बदले में मुझे भी खुशहाली नसीब हो। सामीन, मैं जब जानवर रखता हूं, चाहे वो बकरियां हो, चाहे वो ऊंट हो या गाय हो या भैंस हो, मेरे जहन में 3-4 मकासद हैं। अगर मैंने दूध के लिए पालना है तो इसका मतलब यह है कि वो जानवर ज्यादा से ज्यादा दूध दे। अगर मैंने गोश्त के लिए पाला है तो उसके गोश्त की जो रफ्तार है बढ़ने की वो ज्यादा हो। इसी के साथ साथ मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मेरा जानवर सेहतमंद रहे, वो लखनऊ का बांका ना हो, हर रोज शिकायत ना हो कि आज यहाँ दर्द है और कल वहां दर्द है। साल के साल वो बच्चा देता हो और जब वो नजर आए तो पता चले कि वो एक सेहतमंद जानवर है। जब वो हीट में आए तो वो गब्बन भी हो जाए। तो ये चंद एक मकासद हैं जो जानवर रखने वाले के पेश नजर होते हैं और आज हमने इसी के बारे में आपसे बात करनी है कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए जिसके नतीजे के अंदर मेरे जानवरों का दूध ज्यादा से ज्यादा हो, उनका गोश्त बढ़ने की रफ्तार वो भी ज्यादा हो और अगर मैंने उनको ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है तो साल के साल वो बच्चा भी दे और मेरे जानवर बीमार ना भी हो। ऐसी बेशुमार बीमारियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये न किसी वायरस की वजह से है और न किसी इन्फेक्शन की वजह से है, बल्कि खुराक में किसी चीज की कोई कमी हो उसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो आज मेरा टॉपिक यही है कि जानवरों की खुराक में कौन कौन सी चीजें, हम किन किन अज्जा को लाजमी तौर पर शामिल करें जिसकी बुनियाद पर ये बीमारियां जिनका हम आगे चलकर नाम लेंगे ये हमारे जानवर उन बीमारियों से महफूज रहें। एक जाना पहचाना नाम न्यूट्रिशन के मैदान के अंदर डॉक्टर मखदूम अब्दुल जब्बार साहब का मैं उन्हें वेलकम करता हूं। आप पहले भी तशरीफ लाते रहे हैं। आज जरा मेरे सुनने वालों को आप बताइएगा कि खुराक तो हमने पूरी कर ली है, कौन कौन सी चीजों को हम मिस करते हैं जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ बीमारियों से हमें वास्ता पड़ता है और क्या चीज हम उनको दें जिसकी बुनियाद के ऊपर ऑटोमेटिक वो बीमारियां मेरे हर्ड में ना आए। बहुत शुक्रिया आप सब। आप सभी लोग जानते हैं कि जानवरों को प्रोटीन और एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसका हम काफ़ी हद तक ख्याल रखते हैं, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी है आमतौर पे वो मिस हो जाती है और वो है नमकियात। नमकियात अगर हम जानवर को ना दें तो उसमें बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ आ जाती हैं, बाकायदा उनके सिम्टम होते हैं और फिर अगर हम नमकियात दें तो वो उनसे हम निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी प्यारी बात कही है, लेकिन मैं एक सवाल अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आपने दुनिया जहान का सफर किया है, दुनिया को देखा है, क्या आपने किसी होटल के अंदर, चाहे वो काले का हो या गोरे का हो या एशियन का, कभी आपने कोई सालन ऐसा खाया है जिसमें नमक ना डाला गया हो? मेरे ख्याल में शायद ही ऐसा सालन हो जिसमें कोई नमक और मिसाले वगैरह थोड़ा बहुत वो ना डाला हो। चलो वेस्टर्न कंट्री के मिसाले तो नहीं खाते थे, लेकिन नमक तो बहरहाल उसको इस्तेमाल करते हैं और हम तो वैसे ही बहुत शौकीन हैं नमक और मिर्चें वगैरह के। तो डेफिनेटली इसके बगैर तो कोई किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो जैसे हफ्सा में मिसाल दी है नमक की, यहाँ पर भी वही चीज़ सादक आती है कि जब तक हम मिनरल ना दें जानवरों को तब तक उनका गुजारा नहीं होता, उनका वो जो सारे मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। तो अब मैं एक एक करके मुख्तलिफ बीमारियों को जिक्र करूँगा और साथ साथ मुख्तसर तौर पर ये भी बताऊँगा कि ये बीमारी किस वजह से होती है और क्या चीज़ हम उसको दें तो वो ठीक हो सकती है। सब तो पहले तो है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जो है ये सूतक बुखार है। जब जानवर बच्चा देता है तो अक्सर औक़ात जो मदर है, ये माँ है, वो बैठ जाती है और उठने का नाम नहीं लेती। ये बीमारी जो है ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। फिर ये कि अगर कैल्शियम की कमी हो तो आप जानते हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और मुख्तलिफ फ्रैक्चर हो सकते हैं। और इसी तरह फास्फोरस दूसरा एक एलिमेंट है या मिनरल है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फास्फोरस की अगर कमी हो तो पाइका डिजीज़, इस बीमारी में जानवर अक्सर बिक्रियाँ, हड्डियाँ और इस किस्म की चीज़ें खाने शुरू कर देते हैं। तो ये निशान है कि इसमें फास्फोरस की कमी है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी प्यारी बात कही है। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल फार्मर रहा हूँ। ये आपने मिल्क फीवर की बात की है, ये मैंने जो नोट किया है, एक तो ये है कि ज्यादा दूध देने वाले जानवर ये उनमें ज्यादा पाई जाती है और रीजन उसकी ये है कि ज्यादा दूध देने से इसका मतलब है कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा बाहर निकलता है और जब आप उसको दोनों चीजें नहीं देते तो उसके नतीजे के अंदर जानवर लेट जाता है और हर चीज रुक जाती है।
بالکل صحیح. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب اس کو ملفون سی کا انجیکشن لگایا جائے جس میں کیلشیم بھی ہو اور فاسفورس بھی ہو تو جو ہی وہ انجیکشن اندر جاتا ہے وہ جانور اپنی آنکھیں کھولنا شروع ہو جاتا ہے. یہ واحد علاج ہے کہ جس کے اوپر ڈاکٹر جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں نے ہتھیلی پر سرسوں جما کے رکھ دی ہے. بالکل صحیح. آپ نے اس کو مزید ایکسپلین کر دیا. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ ملک فیور جو ہے یہ چونکہ پہلے بولی ہے اور پھر دودھ بھی کافی ہوتا ہے شروع میں، تو اس میں ساری کیلشیم موبلائز ہو جاتی ہے، دودھ میں آ جاتی ہے اور جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یہ سمٹم آنے شروع ہو جاتے ہیں ملک فیور کے. تیسری ایک بیماری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ واٹر ڈیزیز، یہ پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو جس رت مترجی جسے کہتے ہیں، یہ بڑی مہلک بیماری ہے اور اکثر جانور اس سے مر جاتے ہیں. یہ بھی کیلشیم اور فاسفورس کی کمی بیشی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ہم اس منرل مکسچر جس میں کیلشیم فاسفورس ہوتا ہے وہ دیں تو اس سے کافی حد تک چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کے فارم اور دوسرے فارم جہاں پہ یہ منرل مکسچر ریگولرلی استعمال کیا جاتا ہے وہاں ریڈ واٹر کی بیماری نہیں آتی. تو اس کے بعد جو امپورٹنٹ منرل ہے وہ ہے ہمارا نمک. نمک تو آپ خود بھی کھلی میں ڈالتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے. اگر نمک نہ ہو تو جانور کے جسم پہ سوجن آ جاتی ہے، رالیں وغیرہ گرتی ہیں، معدہ اس کا خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے نمک کے دینے سے یہ کافی حد تک جانور تندرست رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے مجھے پریکٹیکل آپ نے دہرایا ہے. دیکھیں یہ جب جانور کی رال ٹپکنی شروع ہوتی ہے اور یہ سوجن وغیرہ آنی شروع ہوتی ہے تو جو گاؤں کے جو بزرگ ہیں وہ ایک مٹھی جو ہے نمک کی لے کر وہ جانور کے منہ کے اندر اور تالو کے ساتھ اس کو رگڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر جانور کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نمک سے ان کی جو یہ بائی بادی جو ہے یہ اس کی ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح جناب. پھر یہ کہ بعض اوقات ہمارے ملک میں تو نہیں ہے لیکن باہر کے ملکوں میں جہاں پہ چرائی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ٹیٹنی یا تشنج وہ ہو جاتا ہے اور جسم اکڑ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بیماری ہے. پھر یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ چھوٹے بکری بھیڑوں کے بچوں میں کا پچھلا حصہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے، وہ اس کو فالج ہو جاتا ہے، دونوں ٹانگیں ایسے ایسے کر کے وہ چلتے ہیں. اس بیماری کو ہم سوے بیک ڈیزیز کہتے ہیں کہ یہ وہ ایسے سوے کی طرف جھول کے وہ چلنا. ڈاکٹر صاحب یہ سوے بیک والا جو ہے یہ بکریوں میں اور بھیڑوں کے اندر یہ زیادہ ایسے ملتا ہے اور اس کی مثال ایسی دی جاتی ہے کہ جس طرح چلتے ہوئے کتے کے اوپر سے کوئی موٹر سائیکل گزر جائے اور اس کے پچھلے پاؤں بیچارے کے وہ رگڑے جائیں اور ساری عمر وہ ٹھیک نہیں ہوتے، یہ اسی قسم کی بیماری ہے. جی یہ بالکل ویسی ہے. سوے بیک یہ ایکچولی ہیمی پلیجیا ہوتا ہے، یعنی مکمل فالج تو نہیں ہے، اس کو درد وغیرہ ہوتا ہے اگر اس کو ہم ٹچ کریں، لیکن یہ کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ پچھلے پاؤں پہ کھڑا ہو. تو یہ بیماری ہے، یہ کاپر کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ہم جانوروں کو اس کے ڈیم کو خاص طور پہ اس کی مدر کو کاپر سلفیٹ کا سولوشن تو پلائیں اگر کہیں یہ بیماری آ گئی تو اس سے کافی حد تک بچوں پہ اچھا اثر پڑتا ہے. پھر ہے ہم اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کے سکن جو ہے یہ کھال بڑی خشک سی کھردری سی ہو جاتی ہے، بال جو ہیں بڑے بھدے سے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایکچولی زنک کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس میں منرل مکسچر میں ہم زنک سلفیٹ بھی ڈالتے ہیں جو اس بیماری کو ٹھیک کرتا ہے یا وہ نہیں آنے دیتا. پھر آیوڈین آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آیوڈائز نمک بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے آدمیوں میں بھی اور جانوروں میں بھی اس کی کافی اہمیت ہے. اگر یہ کمی ہو تو آپ واٹر یا گلفڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر بعض اوقات جانور جو ہیں بچہ دیتے ہو تو بال نہیں ہوتے، ہیئر لیس بیبیز جو ہیں وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کئی ایک فارموں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں، ان کے بیبیز ایسے آئے ہیں گائے کا بچڑا اس کے جسم پہ بال ہی نہیں تھے. تو یہ اس کی وجہ سے آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر یہ ہے اپنا انیمیا، بعض کا جانور انیمیا یا کمزوری ہوتی ہے، یہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. ہیومن میں بھی ہو جاتی ہے اور جانوروں میں بھی ہو جاتی ہے. تو اگر اس کی سفیشینٹ کوانٹٹی آئرن کی دیں تو اس سے وہ بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کبھی کبھار یہ بچوں میں خاص طور پر مطلب کابز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے ہے؟ میرے خیال میں اس میں وائٹامن اے کا زیادہ رول ہے، مے بی اس کا بھی کچھ ہو، لیکن آئرن I'm not sure، لیکن وائٹامن اے کی کمی سے تو ڈیفینیٹلی نظر کمزور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ریپروڈکشن میں خاص طور پہ سوڈیم سیلینائٹ ہے یا سیلینیم ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ریپروڈکشن کے لحاظ سے. ہم اکثر وائٹامن ای اور سیلینیم کا انجیکشن لگاتے ہیں تو جانور جلدی ہیٹ میں آ جاتا ہے. یہ تو ہیں مخصوص خاص طور پہ بیماریاں. اور ان کا منرل مکسچر کا ایک اور اوور آل فائدہ ریپروڈکشن پہ بہت زیادہ
ہے، اور اس میں خاص طور پہ چھوٹی عمر میں جب 2-3 سال کے جانوروں پہلے تو ہیٹ میں نہیں آ رہی تو منرل مکسچر ان کو دیں تو وہ جلدی ہیٹ میں آ جاتی ہے، جھوٹی وغیرہ یہ بچڑی وغیرہ۔ پھر یہ ہے کہ جب اس کے کنسپشن ریٹ بہتر ہو جاتا ہے اس منرل کی وجہ سے، پھر یہ ہے کہ جب جانور بچہ دیتا ہے تو دیر کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ دیر کافی دیر سے وہ پھینکتا ہے، تو اگر یہ منرل اس کو سفیشینٹ کوانٹٹی میں دیے جائیں، کیلشیم فاسفورس وغیرہ سوڈیم پوٹاشیم وغیرہ، تو وہ اس میں مسل میں ٹون آ جاتی ہے، تو ٹون کی وجہ سے وہ پھر زیادہ مطلب آسانی سے جیر وغیرہ وہ پھینک دیتا ہے۔ ایک اور پرابلم ہوتا ہے پیچھا مارنا، یہ ہوتا تو اتنا کامن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہارٹ میں کوئی نہ کوئی کیس آ جاتا ہے، تو یہ بھی بیماری جو ہے منرلس کی وجہ سے اس پہ خاطر خواہ اچھا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ 8-10 منرل ہیں جو کہ جو پہلے چند منرل جو میں نے ذکر کی ہے، کیلشیم فاسفورس وغیرہ اور سوڈیم، یہ تھوڑی زیادہ کوانٹٹی میں دی جاتا ہے، باقی جو ہیں بہت ہی تھوڑی قلیل مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک عام فارمر کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان منرل کو بازار سے لیں اور پھر ان کے حساب سے جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ان کا وزن کریں اور وہ جانور کو دیں۔ تو اس کو مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ منرل مکسچر بنایا ہے جس میں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم منرل کو مکس کرتے ہیں اور پھر ایک خاص ڈوز جو ہے وہ جانور کو دیتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، میں صرف اس کی اکنامک ویلیو کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھلا دیا، پٹھے ڈال دیے اور ونڈا بھی ڈال دیا ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ جو آپ نے 2-4 چیزیں بتائی ہیں، مثلا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں نے اپنے جانوروں کو مسلسل کیلشیم دیا ہے اس نے جیر 2 گھنٹے میں پھینک دی ہے۔ جس جانور کو میں نے کیلشیم دیا ہے اس میں پرولیپس کا کیس پیچھا مارنے والا اس کے اندر نہیں آیا، اور جب میں نے کاپر کی ڈیفیشنسی والا وہ سوے بیک والا معاملہ جو ہے خاص طور پہ بکریوں کے اندر وہ اصل مجھے نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑے پیسے خرچ کر کے ہم جو 60% خوراک پر خرچ کر رہے ہیں اس میں یہ 1% یا 2% ہم خرچ کر کے ساتھ میں ان بیماریوں کو اور ان مصیبتوں کو بچا سکتے ہیں جس سے ادروائز ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ مثلا آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ ریپروڈکشن کے اندر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول کرتا ہے سوڈیم سیلینیٹ۔ اب میں آرٹیفیشل انسیمینیشن کرواتا ہوں، نیچرل میٹنگ کرواتا ہوں، میں نے 4 مرتبہ وہ ہیٹ میں آئی ہے، میں نے گزار دی ہیں، اپنا نقصان کر دیا ہے، لیکن اگر میں مسلسل منرل مکسچر دے رہا ہوں تو اس کے رہ جانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں تھوڑا سا ہم خرچ کر کے اپنے جانوروں کا دودھ بھی بڑھا سکتے ہیں، اس بڑھانے کے بعد اس کو مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں، ان سے گوشت بھی زیادہ لے سکتے ہیں، بچے بھی ہم زیادہ لے سکتے ہیں اور ان کی صحت کو انشور بھی کر سکتے ہیں۔ تو سامعین، میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر مخدوم صاحب کا، اور جن کو میں آج اسی لیے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میری مصاحبت میں کس کس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ساتھ میں بتاتا چلوں، یہ منرل مکسچر یہاں ہمارے پاس سے اویلیبل ہے، نیچے ٹیلی فون چل رہا ہے اور یہ ہول سیل ریٹ پر ہے، ہم نے پیسہ برباد نہیں کیا اس کی خوبصورت پیکنگ پر، تو لہذا یہ 10 کلو گرام کی پیکنگ پر، 20 کلو گرام کی، 40 کلو گرام کی پیکنگ پر آپ کو بآسانی ٹیلی فون کر کے یہ مل سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کے جانور صحت مند رہیں گے، which is very very important۔ بکریوں والے جو ہے وہ خوش ہوں گے کہ وہ جو سردیوں کے اندر ان کے جانوروں پر فالج کا اٹیک ہوتا ہے اس کا برا اثر نہیں ہوگا، اور یہ آپ نے چھوٹے جانوروں کے اندر 20 گرام ڈیلی اور بڑے جانوروں میں 100 گرام ڈیلی، یہ آپ نے اسی طریقے سے خوراک کے طور پر دینا ہے جس طرح آپ دوسرے کھانے کی چیزیں ان کو باقاعدگی سے دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔